नाज़रीन, मिनट मिरर में खुश आमदेद। आज कल बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होती है, थोड़ा हब्स होता है, फिर ठंडी हवा चल पड़ती है और उसके बाद बादल छा जाते हैं, फिर धूप निकल आती है। उधर साथ ही साथ हम सियासी मंजरनामा देखें तो उधर एक ही मंजर चल रहा है और वो है अदालती फैसले धड़ाधड़ आ रहे हैं। और पीटीआई के रहनुमा कुछ जो अंदर थे वो उन्होंने अंदर ही रहना है, कुछ जो बाहर जमानतों में फिर रहे थे उनके लिए भी आर्डर आ गया कि आप भी प्लीज़ अंदर आ जाए, सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब के जो इस वक्त तकरीबन लाहौर की अदालतों में जो मुकदमा चल रहे थे उनमें वो बरी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन अदालती फैसलों के हवाले से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुहेल बदर साहब। तो डॉक्टर साहब, जब आप सुबह उठते हैं और अखबार देखते हैं या रात को खबरनामा कि अदालती फैसला आ गया और फ़िलहाल को सज़ा होगी, फ़िलहाल बरी हो गया, तो अब कोई इमोशन में कोई हलचल होती है? क्योंकि ये तो रूटीन बनती जा रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो जब से होश संभाली है हम इसी तरह के अदालती फैसले और इसी तरह की सारी चीज़ें देख रहे हैं। और जो भी पार्टी ज़ेरे अताब होती है उनको सज़ाएँ भी होती हैं, कैद की सज़ाएँ होती हैं, वो जेलों में बंद होते हैं। और कई दफ़ा पहले भी कई लोगों की जायदादें भी ज़ब्त होने की हमने बातें देखी सुनी। बेनज़ीर भुट्टो की जायदाद भी ज़ब्त हुई 1998 में, बाद में मियां नवाज शरीफ की भी हुई, वो बाद में वापस भी हो गई। तो ये तो एक ऐसा अमल है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनते साथ ही ये समझें कि इसाक डार साहब की तो भी कोई 2-3 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में। वो लंदन में थे, मफरूर थे अदालती, और पीछे से वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जब किसी अदालत ने कि जी इनकी जायदाद तो सील करे ना। बिल्कुल। ये अच्छा, इसकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी लोगों के नज़दीक होती है। शायद हुकूमत और क्या कहते हैं जो कानून में क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, एक आम आदमी के जहन में नहीं होती। एक पुराना वाक़या मुझे याद आता है कि 1972 में जब गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब गवर्नर बने तो उस वक्त उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहे थे, वो ज़ेरे तफ्तीश थे। तो अचानक खबर आई कि वो गवर्नर बन गए। तो तफ्तीशी का वो नोट जो है, हमारे यहाँ कोर्ट होता है कि उसने ये नोट लिख के फाइल बंद की, मुलजिम गवर्नर हो गया है, बाकी तफ्तीश गवर्नरी से हटने के बाद होगी। तो वो फिर जब खर साहब के भुट्टो साहब से ताल्लुकात ख़राब हो गए, वो गवर्नरी से हट गए, तो वो फिर वो अमल वहीं से दोबारा शुरू हो गया। तो ये हम लोग मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं। फिर इसमें बाज़ दफ़ा कोई बड़ा लॉस भी हो जाता है। जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, एक अदालती अमल के ज़रिए ही उनको फांसी पे चढ़ाया गया। और आज 40-50 साल के बाद, या जितने भी साल गुजरे 79 के बाद, तो अब जाके वही सुप्रीम कोर्ट जिसने उनको मौत की सज़ा दी थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो फैसला जो था गलत करार दिया और वो कहा कि वो फैसला गलत था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो ये सारे सियासी और अदालती अमल, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि लोगों को तो कोई इसमें ना हैरानी होती है ना तशवीश होती है, और बिजनेस एज यूजुअली है ये एक तरह से। नहीं, इस तरह ऐसे तो नहीं है। इस दफ़ा ना थोड़ी सी चेंज है। भुट्टो साहब के ज़माने में सियासी मुखालफिन के ऊपर बिल्कुल इसी तरह की मुकदमाबाजी होती थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, किसी पे ना वो भैंस चोरी का मुकदमा बना देते थे। तो मेरी एक पुराने सियासी कारकुन से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि असल में इस तरह का मुकदमा दर्ज करने का मकसद ये होता था कि उसकी इंसल्ट करनी होती थी कि भाई आपका लेवल ही इतना है कि आप सिर्फ भैंस चोरी कर सकते हो, आप कोई बड़ी तोप नहीं मार सकते। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में हमने देखा तो ज़रा उसमें फांसियाँ, कोड़े, शाही किला में कैद और जेलों में कैद, लंबी कैद, कुछ कोई 3-3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं लोग बाहर आ जाते थे। एक अदालती सिस्टम था। बाद में नवाज शरीफ और बेनज़ीर का जो अदवार चला 90s की, उसमें भी हमने यही देखा कि अगर किसी को सज़ा होती थी तो कोई साथ अदालत का एक सिस्टम होता था, वहाँ से रिलीफ मिल जाता था। इमरान खान के दौर में आ जाए, इमरान खान ने जितनी कोशिश की अपने लोगों को पकड़वाने की, 2-3 महीने के बाद
وہ باہر آ جاتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ یاسمین راشد ایک خاتون ہے, وہ پچھلے 2 سال سے اندر ہے. کسی کورٹ نے ان کی ضمانت نہیں لی. وہ فواد چودھری صاحب ایک واٹس ایپ گروپ میں کہہ رہے تھے کہ جی قتل کے مقدمے میں کسی کی بھی ضمانت 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے, لیکن یاسمین راشد کی ضمانت لینے کی کسی جج میں جرات نہیں ہوئی. تو اس دفعہ ماحول بدلا لگ رہا ہے. اچھا, یہ جو اس طرح کی سیاست ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف سے شروع ہوئی. ضیاء الحق کا جو دور تھا اس میں کروئلٹی کا ایلیمنٹ تھا, وہ ایک ظالم آدمی تھا اور اس نے ایک ظالم شخص کی طرح لوگوں کو پھانسیاں دی, کوڑے لگائے. اچھا, یہ کوڑے جو تھے نا, وہ بھی جو شروع کے میں اس میں کوڑے لگتے تھے, وہ ایک بہت ہی موٹا کوڑا اور تیل میں بھگا ہوا, اور وہ پوری طاقت سے اور پورے زور سے دوڑتا ہوا آ کے کوڑا لگاتا تھا, اور پبلک میں سر عام پبلک میں کوڑے لگتے تھے. تو جو ضیاء الحق کا دور تھا اس میں کروئلٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ظالمانہ قسم کا برتاؤ کیا جاتا تھا. اچھا, یہ جو ہم نے بعد میں دیکھا تو چیزیں ایوالو ہوتی گئیں, تو یہ جو عمل تھا یہ بھی ایوالو ہوتا گیا. میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز میاں نواز شریف نے 97 میں کیا, جب اس نے ایک احتساب کے نام پہ ایک احتساب بیورو بنایا, اور اس احتساب بیورو کو بنانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ مخالفین یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ سیف الرحمان صاحب والا, سیف الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا گیا. اور سیف الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف صحیح یا غلط جو بھی مقدمات تھے, جو کہ غلط ہی تھے زیادہ تر, ان کے تحت ان کو وہ احتساب بیورو کا نام دے کے تو اس کو پکڑنا شروع کیا, اور ایک مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی زیر عتاب رہی بے نظیر بھٹو سمیت. تو جب مشرف صاحب, زرداری صاحب اور بے نظیر کو پوری پارٹی کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل, تو یعنی کہ وہ بالکل ٹارگیٹڈ تھا کہ یہ ان کے خلاف کیا جائے گا, بے نظیر کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف. اور آصف زرداری کا جیل میں 11 سال گزارنا بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. سر 11 سال نہیں ہوتے, 9 سال ہے, میں نے پورا نوٹ کیا ہوا ہے. اچھا, وہ کوٹ 11 سال ہوتا ہے, تو اس کو وہ شاید وہ قسطوں میں ہے یا اس کا ٹوٹل قسطوں میں ہے. لانگیسٹ پیریڈ ان کا مشرف کے دور میں ہے, 5 سال بنتا ہے. نواز شریف صاحب کے 2.5-3 سال ان کا بنتا ہے. عمران خان کا دور میں وہ 6 مہینے اندر رہے. زرداری صاحب کا یہ ہے نا کہ زرداری صاحب جو باہر آئے جیل سے 2005 میں آئے, تو وہ اس میں 99 سے تو مشرف کا دور ہی چل رہا تھا. اس سے پہلے کا دور وہ جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں جب احتساب بیورو بنا, جو کہ 100% انتقامی بیورو تھا, اور سیف الرحمان کو اسی کام پہ رکھا گیا تھا. تو یہ جو کلچر ہے نا کہ اگلے کو بالکل تون دیو, یہ زیادہ نواز شریف کا دیا ہوا ہے. تو وہ کلچر ابھی تک اب اس میں لگتا ہے کوئی بہت زیادہ شدت آ گئی جب سے 9 مئی کا واقعے کے بعد کی جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں. تو وہ ایوالو ہوتے ہوتے اب اس کی موجودہ شکل یہ نکل آئی ہے کہ موجودہ دور میں اب وہ ان کو ہر طرح سے ان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. ضمانت کا راستہ بند ہے, دوسرے راستے بند ہیں, تو وہ مطلب ہے کہ وہ تونتے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ساتھ وہ جائیدادوں کی کنفیسکیشن اور آکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی جو بنی گالا کی پراپرٹی ہے اس کی آکشن کا باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا گیا, اور اس کا بہت ہی لیوکوام رسپانس تھا کہ وہ وہاں پہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آکشن کے انتظام کر کے, اور کوئی بندہ آ ہی نہیں رہا اس اتنی پرائم لوکیشن کو لینے کے لیے. تو اس میں ایک انسرٹنیٹی اور خوف کا ایلیمنٹ ہے. خوف اس طرح کہ اس وقت کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا, نظروں میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ بھی زیر عتاب آ جائے. اور انسرٹنیٹی کا ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ ماضی میں مثالیں ہیں کہ جو کنفسکیشنز ہوتی رہیں وہ واپس بھی ہوتی رہیں. تو اگر کوئی لے لے اور 4 سال کے بعد 2 سال کے بعد پتہ چلے کہ جو میں نے لیا تھا وہ اب واپس ہو گیا, تو پھر وہ بیچارہ کہاں جائے گا. اچھا, اس کے مقابلے میں بحریہ ٹاؤن میں بھی آکشن ہوئی ہے, نیب نے کی ہے ملک ریاض کی پراپرٹیز کی. تو اس کے لیے ہم نے کافی سارے دیکھے کہ بائرز آئے اور وہ آ کے پبلکلی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ پراپرٹی لے لی ہے, یہ لے لی ہے. تو ادھر بائرز کھل کے آ رہے ہیں, اور ادھر جو پولیٹیکل وہ ہیں ورکرز یا لیڈرز ان کی کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا. ابھی عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ جی یاسمین راشد
اعجاز چودھری, محمود الرشید اور جو دوسرے لاہور کے لیڈرز ہیں ان کی جائیداد ضبط کی جائے اور بحق کے سرکار آکشن کر دیا جائے. بالکل. شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کر باقی جو پی ٹی آئی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی شاید اس لیے بچ رہے ہیں کہ جس دن یہ لاہور کے واقعات ہو رہے تھے تو وہ کراچی میں تھے, تو شاید اس بنیاد پر ان کو بچایا جا رہا ہے. نہیں, اس بنیاد پہ پھر وہ کوئی آپ فری پیسے زرتحت گل کو بھی مل جاتا, وہ کون سا فیصل آباد بیٹھی ہوئی تھی, یا جو عمر ایوب ہیں, یا جو میاں والی کے لوگ ہیں, پوری پی ٹی آئی کو ادھر انہوں نے سارا فیصل آباد میں کنویکٹ کر دیا, اور ادھر صرف شاہ محمود قریشی صاحب نظر نہیں آ رہے جج صاحب کو کہ جی یہ نہیں تھے, باقیوں کو لیے بھی یہی پیمانہ اختیار کریں. پاکستان میں اور کسی اور ملک میں فرق یہ ہے کہ اور وہ ملک جہاں پہ جمہوریتیں ہیں, پارلیمانی جمہوریتیں جیسے ہندوستان ہے یا کوئی اور ملک ہے, تو وہ لگاتار جمہوریت رہی ہے, بیچ میں مارشل لا نہیں لگتے رہے. پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگا ہے تو ہم ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کروئلٹی میں, یا چیزوں کو گندا کرنے میں, خراب کرنے میں, میس اپ کرنے میں. جو پاکستان میں سچا جھوٹا احتساب شروع میں 10 سال ہوتا رہا, اس کے بعد جو اس میں پہلی چیز آئی جب ایوب خان نے 1959 میں ایبڈو کا قانون نکالا اور اس نے پوری سیاستدانوں کی لاٹ کو نااہل قرار دے دیا. اچھا, سزاؤں کے علاوہ نااہلی کا بھی تو ایک تسلسل ہے نا ہمارے یہاں شروع سے, تو اس نے سب کو نااہل قرار دے دیا ایبڈو کے ذریعے. شاید اس میں کوئی لسٹ دیکھ لے تو ایک آدھی 2-4 لوگ بچے ہوں گے, باقی اس زمانے کے جو 99% سیاستدان تھے وہ نااہل ہو گئے, پھر ان کے وہ جو اور سزائیں تھیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو یہ کروئلٹی نمبر 1. کروئلٹی نمبر 2 ضیاء الحق, جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس نے اس کے اندر موٹا والا کوڑا تیل میں بھگا ہوا, جس میں کوڑا مارنے والا دور سے دوڑتا تھا, پھر لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا تھا, اور وہ بندہ جو اس کی چیخ بھی لوگوں تک اس کی چیخ جو ہے ہزاروں کا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا اور اس کی چیخ کو وہ کرتے تھے. تو یہ جو کروئلٹی ضیاء الحق کی تھی وہ ایک نیکسٹ لیول تھی ایوب خان سے. پھر اس کے بعد مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا, مشرف کا دور, اور اس کے بعد تو اچھا ایک جو ہے نا, ہم ساری اس کی سیاسی انتقام کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ایک پیریڈ آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انتقام بالکل ہٹ گیا ہماری جیب. وہ ہے 2008 سے لے کر 2013 تک, جب آصف علی زرداری حکومت میں آتے ہیں اور انہوں نے ریکنسلیشن کا ایک نعرہ بلند کیا. آصف علی زرداری کی جو حکومت تھی 2008 سے 13 تک, فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کی حکومت کے لیول تک, یا کے پی میں بھی ان کی حکومت تھی, کم از کم کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا ان کے دعوے کے مطابق, اور ہم شاید کوئی ٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی. اچھا, پنجاب میں ان کی شریف برادران کی حکومت تھی, تو یہاں پہ بھی ایسے چلتا رہا. یہ پھر جب سلسلہ پاس آن ہوا 2013 میں, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اثرات آصف علی زرداری کی سیاست کے تھے, تو وہ اس حکومت میں اتنی حد تک نظر آئے کہ سیاسی بنیادوں پہ کسی کو نہیں اٹھا لیا جاتا تھا. عمران خان صاحب دھرنا کر رہے تھے, پیپل پارٹی اپنی سیاست کر رہی تھی, نون لیگ اپنی سیاست کر رہی تھی, تو سسٹم ایک چل رہا تھا بہرحال. جی بالکل. دیکھیں, آصف علی زرداری کی جو سیاست ہے وہ مفاہمت پہ رہی ہے, خاص طور پہ اس وقت کے بعد سے جب ان کے پاس پارٹی آ گئی محترمہ کی شہادت کے بعد. تو 2007 دسمبر میں ان کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد 2008 سے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی چلا رہے ہیں. اور بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ بھی اپنی وفات سے پہلے ریکانسیلیشن کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ اس پہ زور دے چکی تھیں, کتاب بھی لکھ چکی تھیں, یا مطلب ہے کہ ریکانسیلیشن کا کانسیپٹ جو تھا وہ دے چکی تھیں. اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف کے ساتھ سائن ہو چکا تھا. تو ریکانسیلیشن جو تھی وہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف میں ایک شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو 8 سے 13 میں ابھی عمران خان تو اتنے بڑے سیاسی پلیئر نہیں بنے تھے, تو بن رہے تھے یا بنایا جا رہا تھا, تو اس لیے وہ ریکانسیلیشن جو ہے وہ ان کی چلتی رہی. یعنی کہ اور زرداری صاحب کو بھی اس کے بارے میں باتیں سننی پڑتی تھیں, اور میاں نواز شریف بھی فرینڈلی اپوزیشن کا تانا سنتے تھے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہاں, اسی میں بیچ میں ایسے واقعات بھی ہوتے رہے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. مثال کے طور پہ وہ میمو گیٹ کا جب واقعہ ہوا, اس میں میاں نواز شریف جو تھے وہ کالا کوٹ پہن کے تو سپریم کورٹ چلے گئے.
اب اس طرح کی ایکٹیویزم جماعت اسلامی کو تو سوٹ کرتی ہے شاید. چلیں وہ تو اپوزیشن کی سیاست کر رہے تھے، ہم حکومتوں کا ذکر کر رہے تھے نا کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اقدام نہیں ہوا، اور لوگوں کے اوپر جو کیسز بنائے جا رہے تھے اس کے پیچھے وہ افتخار چودھری کی کوٹ ہوتی تھی. بالکل، کیونکہ افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے اور پرسنلائزڈ قسم کی جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے، اور خطرناک حد تک وہ کر رہے تھے، جس نے پورے ملک کے سسٹم کو ڈسرپٹ کر دیا تھا. اور اگر میں تباہی کا لفظ بھی استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہو، کہ انہوں نے پورے ملک کا سسٹم تباہ کر دیا تھا افتخار چودھری. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا اور موصوف ان میں سے ایک تھے. تو انہی کے دور کے بنے ہوئے کیسز وہ شاید بند فیلوں میں پڑے تھے. عمران خان کی حکومت آ گئی، انہوں نے آصف علی زرداری کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کہ جی یہ کیس نواز شریف کے دور میں بنا تھا. نواز شریف کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کہ جی یہ کیس کورٹ کے آرڈر پہ. اور جب وہ پاناما لیکس اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اب دونوں لیڈر، دونوں پارٹیاں جیل میں اور کیسز بنائے ہوئے انہیں کے اپنی حکومتوں میں، اور ان کے پیچھے کھڑی ہیں کورٹس. پھر عمران خان کی حکومت کا دھڑم تختہ ہوا، اس کے بعد سے پھر جو ہسٹری بنی ہے پاکستان کی، اس طرح کے حالات. جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے تو ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ بھی کوئی مناسب نہیں تھا. امریکہ میں ایک بہت بڑے اجتماع سے 50,000 لوگوں کے اجتماع سے، چاہے وہ سیاسی طور بات ہی ہو، لیکن وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم کو کہ میں جا کے اے سی اترواؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ شاید وہ بڑی پاپولسٹ قسم کی سیاست کر رہے تھے. تو پاپولزم جو ہوتا ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کی پاپولزم کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ جو ان کے پہلے 1-2 سال تھے جس میں یہ امریکہ وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں کو اے سی اس وقت میسر تھا، ملاقاتی میسر تھے، کھانے گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت تھی. ان ساری چیزوں کا جو ہے سہولیات کا عمران خان صاحب تک. جی، میرے بہت سے قریبی دوست تھے جو کہ میاں نواز شریف کے قریب تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ لاہور میں رہتے تھے، تو وہ ہر مہینے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آتے تھے جب تک وہ راولپنڈی میں تھے، اور جمعرات کا دن ہوتا تھا جس دن ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو بالکل وہ لسٹ بنتی تھی اور وہ لسٹ جو تھی اس کے مطابق ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بہت سارے لوگ ملاقات کرتے تھے. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے سیاسی انتقام، عدالتوں کا کنڈکٹ اور سیاسی قائدین کا کردار، اس کو ڈسکس کیا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.